औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। किरतास दिल फसल हमद 13 दिसंबर 2022 बरोज़ मंगल। सिलसिला हमारा चल रहा है अशार का, वो सिलसिला आगे जारी व सारी है। आज शेर नंबर 24 पढ़ेंगे हम हमद का, जो किताब में 523 नंबर से दर्ज है। शेर नंबर 24 पढ़ेंगे जो किताब में 523 नंबर पर दर्ज है, और मैं नसर में पढ़ूंगा। तलाश तेरी विच मौला ठुडे ठेड़े कद तक खावन मखलूकी। तलाश तेरी विच मौला ठुडे ठेड़े कद तक खावन मखलूकी। आ जा मिल जा अपना कर लै नाले कर दे हयात सलूकी। तलाश तेरी विच तुझे तलाश करते हुए ठुडे ठेड़े ठोकरे खाना, पोठवारी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ठुडे ठेड़े ठोकरे खाना, मखलूकी अल्लाह की मखलूक। यहाँ बकलम मखलूक हज़रत इंसान को मखलूकी कह रहा है। वैसे तो कायनात में अल्लाह की सारी मखलूक है, लेकिन चूँकि मखलूकी इसलिए कहा गया कि जो शेर का आखिरी हिस्सा है उसके अंदर सारी बात वाज़ेह हो जाएगी। आजा मिल जा अपना कर ले, ऐ मालिक आके मुझे मिल जा, मुझे अपना बना ले, नाले कर दे हयात सलूकी, और मेरी ज़िंदगी को सलूकी कर दे। ये सलूकी फ़क्र वाला सलूक से निकला है। सलूक, राह सलूक, वो रास्ता, वो डगर, वो चलना जो चलते चलते मौला की बारगाह में ले जाए और मौला की मोहब्बत और उसका क़ुर्ब दिलवा दे। यूँ तो अल्लाह ताला अपनी सारी मखलूक से प्यार करता है, और यहाँ तो जो लिखा है ना कोई मखलूकी, अब यहाँ मखलूकी से मुराद हज़रत इंसान है। तो कायनात के अंदर अल्लाह की सारी मखलूक है, लेकिन यहाँ मुकल्लम ने मखलूकी हज़रत इंसान से कहा है। अब बात ज़रा तवज्जो से सुनने वाली है। अल्लाह ताला की शान बताई जा रही है। अल्लाह ताला की शान ये है कि आप देखें कि उसकी तलाश में जब बंदा निकलता है, एक तो वो है, एक वो जो उसकी मखलूक है। अब यहाँ पर दो तरह के लोगों का जिक्र हो रहा है, दो तरह के इंसानों का जिक्र हो रहा है। एक तो वो है जो दुनिया में कायनात के अंदर रह रहा है और बस रब के नाम पर चलता जा रहा है, ज़िंदगी गुजारता जा रहा है। उसे रब की ज़ात की तलाश की कोई तवज्जो नहीं है। वो इस तरफ नहीं जा रहा, इस सिमत नहीं जा रहा कि ये भी तलाश करे, ये भी जायज़ा ले, ये भी इसकी इल्म-ए-गाही में आए कि मुझे दुनिया में भेजने का मकसद अल्लाह ताला का क्या है। अल्लाह ने मुझे दुनिया में भेजा है तो उसका मकसद क्या है। एक तो ये शख्स हो गया, और एक वो शख्स है जो उस मकसद की टो में लगा रहे, इस मकसद की तलाश में लगा रहे कि मुझे मेरे खुदा ने दुनिया में अगर भेजा है तो मेरे भेजने का मकसद क्या है। तो फिर वो रब की तलाश में निकलता है, अपने सोने कर्मों वाले रब को तलाश करने में निकलता है, उस तक पहुंचने का रास्ता तलाश करता है। देखो रात का पिछला पहर हो, मैंने देखा बेटा इस दस में मेरी औलाद भी बैठी सुन रही, मेरे बच्चे बैठे सुन रहे। खुदा की शान में सिर्फ एक छोटी सी मिसाल से बयान करता हूँ, छोटी सी मिसाल से बयान करता हूँ, बहुत छोटी सी मिसाल से अल्लाह की शान बयान करता हूँ। एक तो बंदे की तवज्जो रब की तरफ, एक रब की तवज्जो बंदे की तरफ क्या है, जो 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है। माँ कितनी ही क्यों ना थकी हो, माँ कितनी ही क्यों ना थकी हो। आपकी वालदा माजल्ला उनकी ज़िंदगी दराज फरमाए। मैंने देखा है जब आप छोटे थे, मैंने देखा है मंजर, कितनी माँ क्यों ना थकी हो,
ایک ہلکی سی میانے کی آواز ہے بچے کی، ذرا سی ہلکی سی بولنے کی آواز اسے بیدار کر دیتی ہے، اسے جگا دیتی ہے۔ ماں کچی نیند سوتی ہے، ذرا سا بچے نے کروٹ لی، آج کل تو سردیاں ہیں، رضائی اتر جائے، کمبل اتر جائے، ایسے کوئی پرابلم ہو، ذرا سی ہلکی سی آواز میں بچہ خالی میں کی آواز نکالے نا، میں آنا مطلب رونا، بچے کا رونا، ذرا سا وہ روئے نا ہلکی سی آواز میں، تو سخت تھکی ہوئی ماں جو ہے نا وہ بیدار ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایک ماں ہے میرے بچے، لیکن رب کعبہ کی شان کتنی بلند و بالا ہے کہ جب اس کے بندے رو رو کر اسے پکارتے ہیں، مولا مجھے معاف کر دے، میری لغزشوں کو معاف کر دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے، مولا میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور رب کی شان دیکھیں، رب کی شان دیکھیں کہ وہ اس قدر کریم ہے، اس قدر مہربان ہے کہ وہ بندے تک خود آتا ہے، بندے کو اپنے تک پہنچنے کی وہ توفیق، وہ جو بندے کو اتنی طاقت کرنی ہی نہیں پڑتی کہ اس تک پہنچے، بس بندے کو اپنے اندر عزت و ندامت پیدا کرنی تھی، مالک خود اس کے پاس آ جاتا ہے۔ اور جو مخلوق ہے، یہ جو اللہ کے بندے ہیں جو اس تک پہنچنے کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں، کوشش میں لگے ہوئے ہیں، وہ ان کو فوراً مل جاتا ہے۔ تھوڑی سی توجہ کرنی پڑتی ہے دل کی طرف، خود ہی میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن۔ اقبال فرماتے ہیں کہ سراغ زندگی یہی تم خدا تک پہنچو۔ تو یہاں شاعر کہتا ہے کہ مولا کب تک ٹھڈے ٹھیڑے کھاتے رہے، اور صرف اپنی بات نہیں کر رہا بلکہ وہ اپنے ساتھ جڑے دیگر وہ سارے لوگ جو اس تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان سب کو لفظ جملہ مخلوقی سے بیان کیا، انہیں مخلوق کہا، یعنی وہ صرف اپنے لیے دعا نہیں کر رہا، ان سب کے لیے دعا کر رہا ہے۔ یہ تو فرق ہوتا ہے مولوی میں اور فقیر میں، وہ اکیلا فقیر اپنے لیے دعا نہیں کر رہا، وہ سب کے لیے دعا کر رہا ہے، مولا کب تک لوگ تیرے تک پہنچنے میں ٹھڈے ٹھیڑے کھاتے رہیں گے، اور ہمیں ہم سے مل جا، ہمیں اپنی ذات کا نور دے دے، اور ہماری جو زندگیوں سے سلوک پر چلا دے، ہماری حیات کو، ہماری زندگی کو راہ سلوک پر چلا دے۔ یہ سلوک فقر کی تعلیم ہے، سلوک ہے، طریقت ہے، شریعت ہے، حقیقت ہے۔ تو یہ رب کا بندہ کہتا ہے کہ مولا مجھے اس رستے پر چلا دے۔ شعر نمبر 25 ہے، اور کتاب میں شعر کا نمبر ہے 542۔ کل خلائق جلوہ ربی، کل خلائق جلوہ ربی، عقل کھوجا لاندے، کل خلائق جلوہ ربی عقل کھوجا لاندے، عقل کھوجا لاندے، چپ چویتے ٹردے رہندے عرشی خبراں پاندے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ مشکل الفاظ کے معنی کل خلائق، یہاں پر کل کائنات ہے، وہ پھر بات وہی آ گئی ہے، خلق کی بات آ رہی ہے، خلقت کی بات آ رہی ہے۔ پوری کائنات کے اندر جلوہ ربی ہے، پوری کائنات کے اندر اللہ کا جلوہ موجود ہے، ہر جگہ پر اللہ موجود ہے، ہر جلوے میں اللہ موجود ہے، ہر رنگ میں اللہ موجود ہے، ہر خوشبو میں اللہ موجود ہے، ہر سمت اللہ موجود ہے۔ عقل کھوجا لاندے، عقل انسان کی عقل، یہ کھوجا لگا رہی، یہ تلاش میں لگی ہوئی ہے، تلاش کر رہی ہے، تلاش کر رہی ہے، یہ خدا کو تلاش کر رہی ہے عقل، عقل کھوجا لاندے۔ اور وہ جو لوگ اپنے طور پر اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، اچھا پھر ان کے ساتھ وہ لوگ بھی ہیں چپ چویتے، چپ چویتے، چپ چویتے ٹردے رہندے، چپ چویتے ٹردے رہندے۔ اچھا چپ چویتے کہتے ہیں خاموش، چویتے کہتے ہیں خاموش، خاموش ہیں، چپ چویتے ہیں، اور ٹردے رہندے، اور چلتے رہتے ہیں، عرشی خبراں پاندے، آسمان تک کی خبریں ان کو مل جاتی ہیں۔ یہ بات فقیر کی ہو رہی ہے، فقیروں کی ہو رہی ہے کہ وہ چپ چویتے رہتے ہیں، وہ خاموش رہتے ہیں، وہ باتیں نہیں کرتے، کیونکہ اگر خدا کی بات سننی ہے، اگر خدا کا کلام سننا ہے، اگر خدا کی گفتگو کو سننا ہے، اگر خدا کی اس آواز کو اپنے کانوں میں، اپنے ذہن میں ڈالنا ہے، تو تمہیں خاموشی اختیار کرنی پڑے گی۔ اس خاموشی کا نام ادب ہے، تمہیں خاموش رہنا پڑے گا، تمہیں چپ رہنا پڑے گا،
تم چپ رہو گے، تم خاموش رہو گے، تو پھر تمہیں تمہارے خدا کی آواز بھی آئے گی، اس کا بولنا بھی سنائی دے گا، تم اس کے وجود کو پالو گے، وہ ذات تمہیں محسوس ہوگی، تمہیں مل جائے گی۔ اب یہاں پر بڑی سننے والی بات ہے، چپ چپیتے اس کیفیت کو خاموشی کہتے ہیں، اس کیفیت کو خاموشی کہتے ہیں، اس کیفیت کو خاموشی کہتے ہیں، یعنی خاموش رہنا، خاموش رہنا بھی عبادت ہے، اسے خاموشی کہتے ہیں، صوفی لوگ اسے خاموشی کہتے ہیں، خاموشی کہتے ہیں اس کیفیت کو کہ جس میں بندہ چپ رہے، جس میں بندہ چپ رہے۔ اچھا جب بندہ چپ ہوتا ہے نا تو بڑی مزے کی بات بتاؤں، یہ میں نے تو بہت بات تجربہ کی، گزشتہ کئی سالوں سے میں یہ تجربہ کر رہا ہوں، پھر یہ تجربہ آپ بھی کر سکتے ہیں کہ جب بندہ خاموش ہوتا ہے، چپ ہوتا ہے، مطلب چلا کہہ سکتے ہیں آپ، جو دربار میں روایت چلی، جب بندہ چپ ہوتا ہے، خاموش ہوتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا، تو اللہ اپنی معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے، ایسی ایسی باتیں اس کے ذہن میں آ جاتی ہیں، ایسی ایسی باتیں اس کے وجدان میں آ جاتی ہیں، جب ایک بات تحت شعور سے شعور میں آ جاتی ہے تو پھر وہ وجدان کہلاتی ہے، وہ وجدان پر چلتے ہوئے اس مقام کو پا لیتا ہے، اس منزل کو پا لیتا ہے کہ جس کے لیے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دنیا میں بھیجا ہے، دنیا میں وارد کیا ہے، دنیا میں اسے چلا دیا ہے۔ تو یہ اللہ کے جو بندے ہیں تو یہ وہ راز پا لیتے ہیں، عرشی خبراں، یعنی جب یہ خاموش رہتے ہیں، چپ رہتے ہیں تو پا لیتے ہیں، راز پا لیتے ہیں۔ اور جو عقلوں والے خالی زور لگاتے ہیں، عقل کا یہاں کیا کام ہے جی؟ عقل کی کیا ضرورت ہے یہاں پر؟ عقل یہاں پر معاف ہو جاتی ہے، عقل بس ہو جاتی ہے جب اللہ اپنے بندے کو چن لیتا ہے، تو بندہ بھلے چپ رہے لیکن وہ اس سے باطن سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ آنکھ سناواں کسنو مولا کوئی نہیں میرا دردی، آنکھ سناواں کسنو مولا کوئی نہیں میرا دردی، ایک تو سونا سب سننے والا تو جانے مرضی سب دی۔ آنکھ سناواں یا کہتے ہیں بولنا، سپیک کرنا، کسے سناؤں، میں کس کو بات بتاؤں اپنی، کوئی نہیں میرا دردی، میرا ہمدرد تو ہے ہی نہیں کائنات کے اندر۔ اب یہ شاعر یہاں ترجمانی کر رہے ہیں سب کی، کہ یہاں کائنات میں میرا ہمدرد ہی کوئی نہیں ہے، ایک تو سونا، ایک میرے مولا تو سونا ہے، سب سننے والا، مولا تو سننے والا ہے، تو سنتا ہے، تو جانے مرضی سب دی، تجھے سب کی مرضیوں کا پتہ ہے۔ اب یہ شاعر نے لفظ استعمال کیا نا سونا، سونا دیکھنے میں آتا ہے، بھائی کیڑا سونا ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا بیوٹیفل ہے، تو یہ تبھی آتا ہے جب دیکھنے کا مقام آتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے فقیر دیکھتا بھی اپنے خدا کو، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ فقیر اپنے خدا کو دیکھتا ہے، اس کے رنگ دیکھتا ہے، اس کی خوبصورتیاں دیکھتا ہے، اس کی عنایات دیکھتا ہے، اس کی عطائیں دیکھتا ہے۔ وہ وقت بھی فقر میں آتا ہے جب خدا نظر آتا ہے، جلوت ہو، خلوت ہو، ویرانہ ہو، آبادی ہو، جب وہ نظر آ جاتا ہے تو بندہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، بندے پر وجد طاری ہو جاتا ہے، بندے پر وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ بندہ نظر تو سامنے آتا ہے لیکن پہنچا کسی اور جگہ ہوتا ہے، بیٹھا تو آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے لیکن اس کی موجودگی کسی اور مقام میں ہوتی ہے، اس کا تڑپنا تو سامنے نظر آتا ہے لیکن اس کی حاضری، اس کی حضوری کسی اور دربار میں ہو چکی ہوتی ہے۔ اور وجد کیا ہے؟ وجد کیفیت ہے جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو فرمان پاک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی جب محفل ہوتی ہے، بات تو سننے والی، میں آپ کو حدیث قدسی سنا رہا ہوں کہ جب اللہ کے ذکر کی محفل ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے ایسی محفلوں کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ اب اس کو آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں پولیس کا اپنا کام ہے، آرمی کا اپنا کام ہے، نیوی کا اپنا کام ہے، بحریہ کا نیوی کا اپنا کام ہے، دوسرا بینک والوں کا اپنا کام ہے، ہر محکمے کے لوگ ہیں۔ اسی طرح اللہ کی بارگاہ کے اندر بھی، بارگاہ عظمیٰ کے اندر بھی ایسے فرشتے ہیں جن کی اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔
اللہ کے خزانوں میں ایک ٹولہ، ایک جتھا، ایک سمجھیں ایک پلٹون ایسی ہے، ایک ایسا اللہ پاک کی ذات نے ایک حلقہ رکھا ہوا ہے کہ جس میں ایسے فرشتے ہیں جو صرف ذکر کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور انتہائی برگزیدہ فرشتے ہوتے ہیں وہ فرشتے سارے پتر برگزیدہ ہیں، سارے ہی برگزیدہ ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں کوئی بھی ناقص سوچ رکھنے سے انسان کی پرابلم بنتا۔ اب صحیح میں آ جانا کیوں بات ٹھنڈے میں صحیح بس۔ اچھا، تو وہ جو فرشتے ہیں نا پھر ایسی محفل کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ مولا ہم جگہ کہ تیرا ذکر ہو رہا تھا، فرشتے گواہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں فرشتوں میں ایک فرشتہ ایسا ہے جب محفل کے اندر کچھ لوگوں کو یا کسی بندے کو رب کا ذکر جلال سے کرتا دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے، اپنا نور والا پر اس کے دل پہ لگا دیتا ہے، اس کے سینے پہ پھیر دیتا ہے اپنا نور والا پر۔ بس نور کا پر لگانے کی دیر ہوتی ہے، بندہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، بندے پر وجد طاری ہو جاتا ہے، نہ اسے کوئی رشتہ یاد رہتا ہے، نہ جگہ یاد رہتی ہے، نہ مقام یاد رہتا ہے، نہ دن یاد رہتے ہیں، نہ موقع یاد رہتا ہے، نہ تکلیفیں یاد رہتی ہیں، نہ غم یاد رہتے ہیں، نہ خوشی کی طلب ہوتی ہے۔ بس اپنے یار کے سامنے جب پیش ہو جاتا ہے اسے اس دنیا کی ساری باتیں بھول جاتی ہیں، وہ خود کو اس کے حضور پاتا ہے، وہ جگہ کو بھول جاتا ہے، چہروں کو بھول جاتا ہے، پھر الست بربکم، پھر وہ وعدہ پورا ہو جاتا ہے، پھر وہ یوم الست کا وعدہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کا پیار ہے، اللہ کی محبت ہے۔ تو وہ رب سونا ہے، وہ سونا کیا ہے، وہ سونے پر کبھی موقع ملا تو بات کریں گے۔ وہ سونا ہے تو کیوں سونا ہے؟ سونا تو اسے کہتے ہیں جو نظر آتا ہو، اور جو نظر نہیں آتا وہ خدا ہے۔ تو اگر وہ نظر آتا ہے سونا ہے تو پھر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ انشاءاللہ وقت نے موقع دیا تو میں ضرور بتاؤں گا۔ اللہ میری سانسیں نکلنے سے پہلے پہلے بتا دے، مجھے توفیق دے دے، میں آپ کو سمجھا سکوں وہ سونا کیسے ہے، اسے سونا کیوں رب نے کہا ہے، اپنے آپ کو رب نے سونا کہا ہے۔ آگے شعر نمبر 27 اور کتاب کے اندر یہ شعر نمبر 574 ہے۔ لوڑن ٹریاں رانجن نوں تو انج نہیں رانجن لبدا، لوڑن ٹریاں رانجن نوں تو انج نہیں رانجن لبنا، لوڑن ٹریاں رانجن نوں تو انج نہیں رانجن لبنا، مرضی اپنی ملسی تینوں ایویں مار نہ ٹھونگا سجنا۔ اب یہاں رانجن بھی خدا ہے، اب یہاں رانجن بھی خدا ہے۔ خالد صاحب نے بہت پیاری کلیکشن بنائی ہے، جو دوبارہ بنائی ہے نا کلیکشن، ماشاءاللہ خوبصورت بنائی ہے، جیسا میں نے چاہا تھا ویسے بنائی ہے۔ تو لوڑن ٹریاں رانجن نوں تو انج نہیں رانجن لبنا، مرضی اپنی، تو جس طریقے سے رانجن کو تلاش کرنے نکلا ہے نا، رب کو تلاش کرنے نکلا ہے نا، رانجن کہتے ہیں، رانجن خدا کو بولا گیا، اپنے یار کو بولا گیا۔ تو تلاش میں نکلا ہے، رانجن کو تلاش کرنے میں نکلا ہے یار، اس طرح تو یار نہیں ملے گا، اس طرح یار نہیں ملے گا جیسا تو تلاش کر رہا ہے۔ اپنی مرضی اپنی ملسی تینوں، اس کی جب مرضی ہوگی تب تم سے ملے گا۔ ایویں مار نہ ٹھونگا سجنا، ٹھونگ کہتے ہیں جیسے زمین پر نہیں مرغا یا ککڑ ایسے ٹھونک مارتا ہے۔ یہ ذکر ہو رہا ہے کل کے قرآن پاک کے درس کا، کل ہی ہم نے قرآن پاک پڑھا ہے، سورہ النساء کے اندر ہم نے پڑھا 142 سے لے کر 150 تک جو درس پڑھا ہے، اس کے اندر کی بات ہے کہ وہ جناب علی وہ جو نماز میں جلدی کرتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ جو باتیں میں اس طرف نہیں جانتا، ہماری کلاس آج نثر کی ہے تو درس قرآن نہیں ہے، تو میں آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں۔ وہ زمین پر جو ٹھونگے مارتے ہیں نا مرغا، جو ٹکر مارتا ہے زمین پر دانے چننے کے لیے، وہ زمین پر جو ٹھوکتا ہے اپنی چونچ کو ٹھک ٹھک اٹھاتا ہے اور دانے چنتا ہے، تو ایسے ٹھونگے نہ مار۔ اور ایسی نماز سے منع کیا کہ جس کے اندر کی جلد بازی ہو۔ بہت ساری نمازیں انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں، اور بہت ساری پڑی نماز انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، استغفر اللہ۔ تو موقع ملا اس پر بات ہوگی۔ لوڑن ٹریوں، وضو کیا، تیاری ہے، ٹرنے کی تیاری ہے، ٹرنے کی تیاری ہے، وضو کیا، سنجا کیا، وضو کیا، ٹھیک ہے، جب نماز پر گئی، یہ ٹر پیا بندہ، یہ بندہ چل پڑا ہے۔ لوڑن ٹریاں رانجن نوں تو یار کو تلاش کرنے کے لیے چل پڑا ہے، تو یار اس طرح تو یار نہیں ملے گا، وہ تو اپنی مرضی سے ملے گا۔ تو ایویں زمین پر ٹھونگے مار رہا ہے، ایویں زمین پر تو سجدے پہ سجدے لگا رہا ہے، ایسے تو خدا نہیں ملے گا۔ اوہو، تو بڑا پیچیدہ شعر ہے، یہ تو بڑا مشکل شعر ہے،
یہ تو وہ لوگ سنیں گے جو نماز پڑھتے ہیں، بولیں گے یہ سائیں تو گمراہ کر رہا ہے۔ جو لوگ میرے بعد میری زندگی میں اس شعر کو سنیں گے تو وہ کہیں گے دیکھو یار سائیں تو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے کہ لوگ نماز بھی نہ پڑھیں، لیکن یہاں دیکھو نا سائیں نے پھر لفظ ٹھونگ استعمال کیا ہے نا۔ تو جو لوگ نمازوں سے غافل ہیں، نمازوں کو توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتے، تو کیا سمجھتے ہو آپ کا کیا ذہن ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کی پڑھی نماز کام آئے گی؟ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک کپڑا تھا جس کپڑے پر بکریوں کو چارہ بھی ڈالتے تھے، اور اسی کپڑے پر نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ کیا سمجھے آپ؟ جب نماز لے کر آپ بڑا فخر محسوس کر جب نماز بڑی پاک ہے، تو اللہ کے رسول کو معاذ اللہ معاذ استغفر اللہ پتہ نہیں تھا کہ بکریاں چارہ کھاتی ہیں، بکریاں پیشاب بھی کر دیتی ہیں، لیکن نہیں، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، اس میں ہم چلے تو پھر بہت دور نکل جائیں گے۔ ہماری کلاس آدھے گھنٹے کی ہوتی ہے، 5,000 ہوتے ہیں، تو پھر بات لمبی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے خدا نہیں ملے گا، وہ تمہیں اپنی مرضی سے ملے گا۔ اچھا تم چاہتے ہو وہ تمہیں اپنی مرضی سے ملے؟ سنو پتر سنو، اگر تم چاہتے ہو کہ وہ مالک تمہیں اپنی مرضی سے ملے، تمہاری مرضی سے تو ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ تمہاری مرضی میں کثافت ہے، تمہاری مرضی میں اخلاص نہیں ہے۔ اس کی مرضی اخلاص ہی اخلاص ہے، اس کی مرضی لطافت ہی لطافت ہے، وہ ٹوٹلی آسٹرل ہے، کاسمک ورلڈ سے اس کا تعلق ہے، اس چیز کا، اس ذات کا، اس سجدے کا تعلق جو نا اس چیز سے، کہتے ہیں آسٹرل باڈیز، روحانی جسم۔ تو تمہیں پہلے خود کو روحانی جسم کی طرف لے کے جانا پڑے گا، تمہاری کوشش سے وہ تمہیں نہیں ملنے والا۔ تو پھر تمہاری کوشش تمہیں ملنے والا نہیں، تو پھر یہ کون سی کیفیت ہے کہ وہ تمہیں خود آ کر ملے؟ وہ کیفیت ہے اخلاص کی، وہ کیفیت ہے اخلاص کی، عبادات میں اخلاص، تلاوت میں اخلاص، لین دین میں اخلاص، ہر معاملے میں اخلاص۔ جب تمہارے اندر اللہ کا اخلاص آ جائے گا، وہ تمہیں خود آ کر مل لے گا۔ منر تیجے آپ مننے آپ ہی جاچ سکھاوے، اللہ اکبر۔ شعر نمبر 28 ہے اور کتاب کے اندر اس کا نمبر ہے 607۔ منن تیجے آپ مننے آپ ہی جاچ سکھاوے، غور توجہ رکھن والا منہ منگیاں سب پاوے۔ منن تے ماننے پہ اگر آ جائے، آپ مننے خود مان جائے، آپ ہی جاچ سکھاوے۔ جاج ایک پوٹھواری زبان کا لفظ ہے، طریقہ کرنے کی، کوئی کسی کام کو کرنے کا انداز اپنانا، کسی کام کرنے کا طریقہ آ جانا۔ میری بات سمجھ؟ جاچ پنجاب پٹواری میں جاچ کہتے ہیں، کہتے ہیں میکی اس کا میں نہیں جاچ کوئی نہیں، میکی جاچ کو نہیں اس کا میں نہیں، مطلب یہ کہ مجھے اس کام کا طریقہ نہیں پتا۔ اب جاچ کے میں نہیں کیا ہے؟ طریقہ، میتھڈ۔ غور توجہ رکھن والا، غور کرنے والا، توجہ کرنے والا، تدبر کرنے والا، منہ منگیاں سب پاوے۔ وہ جو منہ سے مانگے گا اسے اللہ عطا کرے گا، وہ جو منہ سے مانگے گا اللہ اسے عطا کرے گا۔ یہاں سائیں کہہ رہے جی منن تے جی آپ مننے، اگر وہ ماننے پر آ جائے نا مالک، اگر وہ ماننے پر آ جائے نا تو وہ مان جاتا ہے اور وہ طریقہ سکھا دیتا ہے۔ آؤ ذرا چلتے ہیں قرآن پاک کی طرف، آؤ ذرا قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں۔ فتلقى آدم، سورہ بقرہ۔ آدم کو سکھا دیے کچھ کلمات، پھر جب وہ متوجہ ہوا ان کلموں پر، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کے اندر سے میں نے ایک آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا۔ اگر ماننے پہ مالک آ جائے، اگر وہ ماننے پہ آ جائے، کہتے فتلقى آدم اس میں، اور سکھا دی آدم کو الفاظ۔ آپ اس کی اور آسان مثال سمجھ لیں، آپ کے پاس چابیوں کا گچھا ہو، ان چابیوں میں ایک چابی ایسی جس سے دروازہ کھلتا ہے، تو آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ باری باری ساری چابیاں لگاؤ گے نا، ہائے ہائے ہائے، باری باری ساری چابیاں لگاؤ گے نا، پھر ایک چابی آ کر تالے کو، جندرے کو کھول دے گی۔ تو طریقہ نا چابی رکھنے کا، چابی گھمانے کا طریقہ ہے نا، اس کے بدلے میں چھوٹی سیرت ہے، اسے دو نہیں کھول سکتی، نورم شاید کھول لے، چھوٹا ہے، لیکن اتنی چھوٹی نہیں کھول سکتی۔ انسان کو اس زمانے کا ذکر ہو رہا ہے کہ انسان بالکل نادان ہے، اسے طریقہ ہی نہیں رب کو راضی کرنے کا۔ دیکھو اب جاج سے تاریخ میں ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں میں، جاج۔
تاریخ میں نام گزرا ہے، بڑی اونچی ذات ہے، فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کی والدہ نے آپ کو نماز پر لگایا، کہتی بیٹا نماز پڑھو تو اللہ شکر دیتا ہے، اللہ شکر دیتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو اس طرح لگانا پڑتا ہے۔ محبت سے ماں نے کہا اے فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اگر تو نماز پڑھے گا تو رب تجھے شکر دے گا۔ تو جب وہ سجدے کے لیے زمین پر جاتے تو ماں پاس تھوڑی سی شکر رکھ دیا کرتی تھی، اٹھتے تو شکر کھا لیا کرتے تھے، شکر کھا لیا کرتے تھے۔ ماں نے ان کی یہ عادت بنائی کہ وہ اس طرح نماز کی عادی ہو گئے۔ تھوڑے سے بڑے ہوئے، آپ کی عمر 6 سال یا 5 سال یا 7 سال ہوئی یا 9 سال ہوئی، تو گرمیوں کا موسم تھا، گاؤں کے سارے لوگ گندم کی کٹائی کے لیے گئے، آپ کی والدہ بھی چلی گئی۔ آپ نے مدرسے سے چھٹی کی تو گھر واپس آئے تو شکر کی طلب ہوئی، لیکن ماں نے جانچ سکھائی تھی شکر ایسے ملتی ہے، ماں نے طریقہ بتایا تھا نا کہ شکر ایسے ملتی ہے، تو مسلح بچھا لیا۔ تو اسی دوران ماں بھی آ گئی، کہا ہو آج تو میرا بیٹا نماز میں کھڑا ہو گیا، آج تو شکر رکھی ہی نہیں ہے۔ تو پلٹ کے نا اپنے بیڑے سے جب آئی نا اندر تو وہ شکر کھا رہے تھے۔ کہا بیٹا شکر کہاں سے لائی ہے؟ کہنے لگے ماں تو نے خود ہی تو جانچ سکھائی تھی، تو نے خود ہی تو طریقہ بتایا تھا کہ اللہ کی نماز پڑھو اللہ شکر دیتا ہے، تو یہ ہے پتر جانچ، یہ ہے طریقہ، یہ ہے انداز۔ تمہیں طریقہ آنا چاہیے اپنے رب کو راضی کرنے کا۔ کائنات کی کتابیں بھری پڑی ہیں خدا کو راضی کرو، لیکن طریقہ کہیں بھی نہیں لکھا کس طرح راضی کرو، انداز بتائے گئے ہیں، لیکن ہر بندے کو خدا کا راضی کرنے کا اپنا طریقہ ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، آپ ایک مقام سے گزرتے جا رہے ہیں، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے مولا اگر تو مجھے ملے میں تیری کنگھی کروں۔ تو آپ کو بڑا دکھ ہوا، غصہ آیا، تو اللہ نے کہا موسیٰ اس کا اپنا پیار ہے، اس کی اپنی جانچ ہے، اس کا اپنا انداز ہے۔ تو یہاں مکلم کہہ رہا ہے کہ منن سے جو آپ کو مننے اور خود ماننے پہ آ جائے، آپ ہی جانچ سکھاوے، وہ آپ ہی طریقہ سکھا دیتے بندے مجھے ایسے راضی کر۔ غور توجہ رکھن والا منہ منگیاں سب پاوے، اور جو غور کرنے والا ہے تدبر کرنے والا ہے اسے منہ مانگی ہر جائز چیز مل جاتی ہے، کیونکہ وہ ہے اللہ والا، وہ جائز ہی مانگے گا، نہ جائز قدر مانگے گا۔ اسے جو منہ سے مانگے گا، جو منہ سے طلب کرے گا، جو خواہش ظاہر کرے گا، اللہ کی ذات اسے وہ عطا کرے گی، اللہ کی ذات کے صدقے وہ سارا کچھ پا لے گا، اللہ اسے نواز دے گا۔ منن سے جے آپ مننے آپ ہی جانچ سکھاوے، غور توجہ رکھن والا منہ منگیاں سب پاوے۔ جو غور توجہ کرے گا اسے سب کچھ مل جائے گا، اسے سب کچھ اللہ کی ذات عطا کر دے گی۔ تو یہ تھا پتر آج کا ہمارا درس۔ اللہ ہم پر کرم کرے، اللہ ہمیں جتنے بھی درس جڑے ہوئے ہمارے دربار کے ساتھ اللہ سب میں ہمیں استقامت دے۔ وما توفیق اللہ باللہ، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔